बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और सानह पिम्स के हवाले से इस वक्त आप हर तरह से आवाज़ सुन रहे हैं, डिबेट सुन रहे हैं, बात हो रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि हम हमेशा किसी सानहे के बाद ही जागते हैं। पता नहीं जागते हैं तो उसके ऊपर एक्शन जो होना चाहिए वो होता क्यों नहीं, क्योंकि इस मुल्क में बहुत सारे सानहात हुए हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं रीसेंट आपको बता दूं तो गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट हमारे सामने है, और हमेशा से यही सवाल उठते हैं कि क्या इस तरह की बिल्डिंग्स में जो पब्लिक के लिए हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो तरीक़ाकार है, वो तमाम तरह इन प्लेस हैं कि नहीं है। पिम्स अस्पताल और ख़ास तौर पे जो बच्चों की नर्सरी है, यहाँ पर वो बच्चे, अब ज़ाहिर है ये आप सबको सारी पता है कि ख़ास तौर पे वो बच्चे जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो लाए जाते हैं, जिनकी कोई ट्रीटमेंट हो रहे होते हैं वो लाए जाते हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं। वहाँ पर जिस तरीके से आग लगी, एक आग जिस तरह फैली, अंधोनाक फिर सूरत हाल बनी, और 14 बच्चे, 14 नौज़ायदा इस दुनिया से चले गए। उनकी फैमिलीज़ पर जो बीती, ज़ाहिर है किसी ने अपनी ज़िंदगी यहाँ से शुरू करनी थी, किसी ने दुआओं और मुरादों से वो बच्चे मांगे होंगे, किसी के यहाँ सालों बाद कोई औलाद की खुशखबरी आई थी। किस तरीके से किन मराहिल से गुजर के एक माँ और बाप एक फैमिली शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर आज के दिन, बुध के दिन ये सानिया हुआ है। आज मैं आपसे जुमे के दिन मुखातिब हूँ और रात के इस वक्त 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदार हैं उनका तयन नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रॉम्प्ट एक्शन तो लिया, उस पर हंगामी इजलास भी हुआ और सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल कर दिया, लेकिन उनकी जगह जिन्हें लाया गया है उनके ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ये सवालात हमने सेनेट और कौमी असम्बली में जो अरकान हैं उनकी ही गुफ्तगू के दौरान सुने कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। ज़रा हम पहले ही जान लेते हैं कि ये जो अदालत का मुजाहरा हुआ है इसका तयन कब होगा। आज कहा जा रहा था जो वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी, वो रिपोर्ट आई कि नहीं आई, डिले क्यों हो रहा है, और क्या वाक़तन जिम्मेदारों का तयन होगा भी कि नहीं, और या बस ये एक प्रेशर है इस वक्त क्योंकि हर तरफ से आवाज़ उठ रही है, 2-3 दिन और इस पर बात होगी और फिर इसकी कोई हतमी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी। हुकूमती अरकान क्या इस सारी सूरत हाल पर कह रहे हैं आज जब डिबेट हो रही थी, ज़रा उस पर नजर डालते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई जो शायद खान साहब जिसको हेड कर रहे हैं, उसमें पिम्स का या वजारत सेहत का कोई आदमी नहीं। दूसरी कमेटी बनाई है उन्होंने जिसका इस इंक्वायरी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा है कि आप साइमल्टेनियसली पिम्स हॉस्पिटल की वर्किंग पेपर तैयार करके दे कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी तश्कील दी है आज उसकी रिपोर्ट मुतवक्को है। जिन जिन ड्यूटी पे मौजूद की गफलत उसमें पाई गई उन्हें आप देखेंगे कि इबरतनाक सजा दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है तमाम मुतासरा खानदानों को 50 लाख रुपया दिया जाए। जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाए। एक कमेटी बना ले MNAs और सेनेट के ऊपर, कोई इसके ऊपर टाइम बाउंड ना करे खुद को, जब जैसे जैसे रिकमेंडेशन आती जाए देते जाए। हर साल पाकिस्तान में 4 लाख 1 से 5 साल बच्चों की जान जा रही है जिनकी जानें बचाई जा सकती हैं। लेट्स वर्क टुगेदर, अगले किसी बच्चे को इस तरह के हादसे से बचा सकें। इसके साथ ही हमने देखा अब अपोजिशन से जो अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं, JUI के जो अरकान हैं और जो अरकान मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के हैं, वो तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। एक नर्सरी है और उसमें आग लगती है, अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि वो आग कैसे लगी। इस पे पार्लियामान की कमेटी बनाए, उसमें अपोजिशन भी होनी चाहिए, उसकी हुकूमत भी होनी चाहिए, और जिसकी भी नेग्लिजेंस हो उसको सजा मिले। सिर्फ ये कह देना कि ये 50 लाख रुपया आप रख लें तो हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, यही हमारी ड्यूटी रहेगी। हुकूमत ने अपनी कमेटी बनाई है, ऐसी कमेटी होनी चाहिए, कमेटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऑफिशियल कमेटी होनी चाहिए जो कि तहकीकात करे ताकि ये मामला जो हुए हैं वो कल को भी ना हो और जो जिम्मेदार हैं वो भी समझ हमें पता चले कि कौन है। कोई हादसा नहीं है, सानिया है, और सानिया वाले दिन जो है ये बैठ के आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हवाले से डिसीजन ले रहे हो, यानी इतनी तकलीफ भी नहीं हुई कि इतने जनाजे बच्चों के पड़े हुए हैं या उठ गए हैं। कुछ दिन ये वज़ीर आज़म वाला मामला मौखर कर देते। अगर किसी को शर्म हया होती तो शायद उसी वक्त दुख के साथ इस्तीफा दे पाते। इनको दुख भी नहीं है। 14 बच्चों को तो कुर्बानी का बकरा नहीं बनना चाहिए था ना, इस सिस्टम की कोलैप्स था। इन बच्चों का तो जो है कसूर नहीं था। अगर सिस्टम चल रहा तो ठीक है, जिससे नहीं चल रहा वो हट जाए। और ज़ाहिर है जिस दिन ये वाक़या हो उसी दिन कुछ पेरेंट्स हमें नज़र आए, जिस तरीके से वो सूरत हाल बता रहे थे, उनका दर्द जो था
اس کو میں کس طرح ایکسپلین کروں, میرے پاس تو ورڈز بھی نہیں ہیں. لیکن انہی بچوں کے جو لواحقین ہیں, جو رشتہ دار ہیں, کوئی کسی کا ماموں ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی خالہ ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ بھڑکے اور کسی کو پتہ نہ چلے اور اتنی آگ بھڑک اٹھے کہ اس میں بچے جو ہے کوئلہ بن جائے. اس کمیٹی کو کوئی بھی نہیں ماننے کے لیے تیار. اس کمیٹی کی تشکیل میں بہت سے مسائل ہیں. آپ ایک جوڈیشل کمیشن کریں مقرر, اور اس میں ہیلتھ مینجمنٹ کے ماہرین کو ہونا چاہیے. یہ انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ سسٹم کی تباہی کا نوح ہے. جو وہ پیرنٹس جو متاثر ہوئے, جو اس وقت ٹراما کے اندر ہیں, ان کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا. یہاں پر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب اس ساری تحقیقات میں کیا کیا چیزیں منظر عام پر آنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آگ لگنے کی وجوہات جاننی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ آگ ایسی کیوں لگی اور کس کا اس میں غفلت ہے. کیا وہ جو دروازے بند ہونے کی بات ہے, وہاں پر بچوں کو بچانے کی جو کوشش کی گئی, اس میں کتنی سچائی ہے, کیونکہ اس میں متضاد ہمارے سامنے بیانات آ رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ بچوں کی جو شناخت ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے, کیونکہ اس پر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. یہاں تک سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا بچے 15 تھے یا اس سے زیادہ تعداد تھی. یہ میں نہیں کہہ رہی کیونکہ میڈیا نے تو یہ رپورٹ کیا ہے. لیکن میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ صوبیہ, جو کہ ممبر قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے صحت اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. دیگر گیسٹ بھی ہیں جس میں سینیٹر عفنان اللہ, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, اور ہمارے ساتھ شفیع جان موجود ہیں, صوبائی وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا. لیکن ڈاکٹر شازیہ نے یہ آج گفتگو کی ہے کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ نہیں بتایا جا رہا؟ اور جب استعفے کی بات آئی تو بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو ای ڈی ہیں پیمز اسپتال کے, ان کی یعنی کہ پیمز سے کسی کے اوپر یہ ذمہ داری یا وہاں سے کسی کی معطلی ہم نے نہیں دیکھی. ہاں, سیکریٹری ہیلتھ کی معطلی ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر شازیہ آپ سے میں آغاز کرتی ہوں, ذرا مجھے بتائیے گا آج ساری ڈیبیٹ میں آپ نے ایک ایسا انکشاف کیا جو کہ میں کہتی ہوں یہ سانے کو بہت ہی سنگین, مزید سنگین بنا سکتا ہے. آپ اتنی تعداد کا جو دعویٰ کر رہی ہیں, کس بنیاد پر کر رہی ہیں کہ 15 بچوں سے کہیں زیادہ تعداد تھی؟ بہت شکریہ صدر. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جب ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے اور وزٹ کرنے میں ہم نے ڈفرینٹ جو اسٹیٹمنٹ سنی ہیں آگ لگنے کی, ان میں سے چند اسٹیٹمنٹ یہ تھیں, اور وہ بھی یہ نہیں کہ صرف کچھ لوگوں نے دی ہیں, وہ رسپانسبل پرسنز نے دی ہیں, جن میں ای ڈی صاحب ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گائنی میڈم ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور وہاں پہ جو ڈیوٹی ڈاکٹر اور سٹاف تھے انہوں نے دی ہیں. کسی نے کہا ہے کہ جی ڈسٹ بن میں جو گاربیج شاپرز تھیں ان سے آگ لگی ہے, کسی نے کہا ہے کہ اے سی سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے, کسی نے کہا اولڈ بلاک میں جو وائرنگ تھی ان کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے. تو جتنی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس تھیں, اسی طرح سے ہی ہم نے جب وہاں جا کر لوگوں سے بات کی, اور وہاں پہ کیونکہ جس وقت ہم لوگ گئے تھے تو وہاں سے ریلیٹیوز اور اٹینڈنٹ ہٹا دیے گئے تھے سارے, جن جو متاثرہ بچے تھے ان کے اٹینڈنٹ کو ہٹا دیا گیا تھا. لیکن وہاں پہ جو دوسرے بچے ایڈمٹڈ تھے ان کے کچھ اٹینڈنٹ ہمیں ملے اور ہم نے ان سے بات چیت کی, اور جو ریلیٹیوز وہاں پہ آئے ہوئے تھے, جو پیشنٹس وہاں پہ تھے, ان سے جب بات ہوئی, اور کچھ ہاسپٹل کی سورسز سے ہمیں جو پتا چلا, کچھ دعوے تو یہ تھے کہ 100 تک بچے ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس لیے نہیں کہا آگے کیونکہ جب ہم نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز مانگی تو پتا چلا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی ترتیب دی ہیں اس میں وہ فوٹیجز گئی ہوئی ہیں. جب وہ آئیں گی تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ ایک کرمنل نیگلیجنسی ہے, اور اس کی فیکٹ فائنڈنگ. شازیہ صاحبہ ایک چیز بتا دیں, مطلب جو ڈیتھ ٹول ہے وہ اتنا ہی ہے نا, مطلب خدا نہ خواستہ اس میں تو کوئی مطلب ریکارڈ سے اور بہت سی تو ویریفائی ہو سکتی ہیں ساری انفارمیشن. اب بچایا گیا ہے اتنے لوگوں کو, اتنے بچوں کو, یہ کہنا چاہ رہی, اس کو کلیریفائی ذرا کر دیں. جی, یہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ کچھ کام کرنے والے لوگوں نے, کچھ میڈیکل اینڈ پیرامیڈیکل سٹاف نے یہ انفارمیشن دی ہے کہ مور دین 30 to 40 بچے اس وقت موجود تھے. لیکن ہمیں یہ کنفرمیشن تبھی ہوگی جب وہ رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی, جو کہ آج آ جانی چاہیے تھی. 48 آورز میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ رپورٹ آنی چاہیے, لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی ہے, یا اگر آئی ہے تو ہمیں نہیں اس کی انفارمیشن. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک کمیٹی بنانے کے بجائے پرائم منسٹر صاحب اگر وہاں پہ کابینہ کے ساتھ پہنچ جاتے
تو یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس وقت صرف ایکشن ہونے کی ضرورت تھی اور جو ذمہ دار ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جاتا یا ان کو کوئی سزا دی جاتی, کیونکہ جو بچے اور جو ان کے ریلیٹیو سے ہماری بات ہوئی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں, اس دکھ کو, کہ جن کے گھر میں 4 سال کے بعد کوئی خوشی آئی ہو اور وہ آتے کے ساتھ ہی چھین لی جائے. تو اس مجرمانہ غفلت پہ میں سمجھتی ہوں کہ سب کو ہٹا دینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اور یہ کوئی ایکشن نہیں ہے. یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے نا 48 گھنٹوں والا, یہ تو ظاہر ہے ہم بھی منتظر ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے اور سوئفٹ ایکشن کے حوالے سے. سینیٹر عفنان صاحب میرے ساتھ ہیں, ان سے ہی جان لیتے ہیں. سینیٹر عفنان صاحب بتائیے گا, وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ جی 48 گھنٹے میں ان کو رپورٹ پیش کی جائے, 2 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, کیا ہوا ابھی تک اس رپورٹ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج جو لاء منسٹر صاحب ہیں مصطفیٰ کمال, انہوں نے ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ بات کلیئرلی بتائی ہے کہ آج رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے جس میں اس کا فیصلہ ہونا ہے اس کمیٹی کا, جو بھی اس کے جو رزلٹ آنے ہیں. تو وہ ابھی چند گھنٹے میں اعظم نذیر طارڑ صاحب آج نہیں تو صبح تک انشاءاللہ. ہاں جی, لاء منسٹر تو اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں نا. تو وہ جو کمیٹی ہے لاء منسٹر کا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیوں ریفر کر رہی ہیں. میں تو اس کمیٹی کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر آپ نے دینا ہے. آپ نے ہیلتھ منسٹر, شاید میں نے نہیں سنا, آپ ہیلتھ منسٹر کہنا چاہ رہے تھے. جی میں ہیلتھ منسٹر صاحب کی بات ہی کر رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ آج رات تک اس کی کمیٹی کی جو فائنڈنگز آ جائیں گی اور انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں اس کے اوپر ایکشن شروع ہو جائے گا اور آپ اس کی ریزلٹس دیکھنا شروع ہو جائیں گے. آلریڈی سیکرٹری ہیلتھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور بھی مزید جو لوگ اس کے اندر انوالو پائے جائیں گے ان کو جو ہے اس کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور اس کی پوری انکوائری جو ہے وہ خالی حکومت نہیں کر رہی بلکہ آج جو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کی سربراہی میں ایک جوائنٹ کمیٹی بھی بنانے کی بات ہوئی ہے اجلاس میں, اور ایک ہائی پاورڈ جوائنٹ کمیٹی بنے گی لیجسلیچر کی جو اس کے اوپر اپنی فردر انویسٹیگیشن کرے گی تاکہ 2 جگہوں پہ انویسٹیگیشن ہو جائے اور پھر جو اس کا رزلٹ ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا. عفنان صاحب بات اتنی سیدھی سی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اب تو بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر آ رہی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ہاسپٹل کے بارے میں کئی بار غلطیوں کی, غفلتوں کی نشاندہی کی گئی ہے. قائمہ کمیٹی جو ہے وہاں پر اس کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے. آپ کی پارٹی سے سعدیہ عباسی صاحبہ وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ پم سے کسی کو کیوں نہیں معطل کیا گیا. وہ ED کے حوالے سے سوال اٹھا. مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ وفاقی وزیر صحت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پاورفل شخصیت ہیں. مجھے بتائیے گا تو پھر جب ایسے بیانات آئیں گے تو ہم کیا اس بات کا اطمینان رکھیں کہ واقعتاً جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ذمہ دار ٹھہرا کر پھر ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی ہی گورنمنٹ کے لوگ, آپ کی ہی پارٹی کے لوگ بہت سارے سوال ریز کر رہے ہیں جن کے جواب آپ نے ہی دینے ہیں. دیکھیں حکومت ابھی اس کے اوپر انکوائری اپنی کر رہی ہے اور اس کا رزلٹ آپ جو ہے میرا خیال آ جائے گا, میں نے بتایا چند گھنٹوں میں, تو اس کا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ہم کسی کو بھی جو ہے وہ اسپیئر نہیں کریں گے جو اس کے اندر انوالو پایا گیا. اور اس کا جو اور 2 کمیٹیز ہیں, ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی ہے اور ایک جو ہے وہ لیجسلیچر کی کمیٹی بھی ہے. تو جو بھی معاملہ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور اس کے اندر پھر جو بھی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کو جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے. اس طرح بچے چھوٹے سے اس طرح وہ جل جائیں اور وہ جس طرح بتایا گیا ہے وہ بیچاروں کسی کی 4 سال بعد جو ہے وہ گھر میں بچہ ہوا ہے, تو یہ تو مطلب کہ کسی صورت بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ہم بھی صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ پرابلم یہ جو ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹیز کن کے اوپر جاتی ہے, کہ کلیئر انکوائری ہو جائے, فوٹیجز وغیرہ دیکھ لیں اور اس کے بعد جو بھی اس کا رزلٹ ہے وہ پھر ہم عوام کے سامنے رکھ دیں گے. اچھا, لیٹس ہوپ کہ آپ نے 12 بجے کا خود مینشن کیا, اس سے زیادہ ٹائم نہ. شفیع جان صاحب, آپ اس سانحے کے حوالے سے جو ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں, آپ کی پارٹی کا موقف ہے, علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی پہ عوام کو اعتماد نہیں ہے. آپ نے لوائقین کی گفتگو بھی سن لی ہے, کیا ہونا کیا چاہیے, تحقیقات کس طرح ہونی چاہیے ساری سانحے کی؟ سب سے پہلے صدف صاحب آپ کا شکریہ.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت 48 گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن کوئی بھی رپورٹ تفتیشی سامنے نہیں آئی اور نہ ہی کوئی میڈیا کو وہاں پہ ایکسیس دیا گیا. دیکھیں جو بھی ہوا اس سے پوری قوم جو ہے غم سے نڈال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 ہمارے نومولود بچے جن کو آئی ہوئے اس دنیا میں چند گھنٹے یا پھر چند دن ہوئے تھے وہ شہید ہوئے. اب سب سے بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو وارڈ ہوتا ہے اس میں سٹاف ہر وقت موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ نومولود بچے ہوتے ہیں اور ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس حادثے میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کوئی بھی سٹاف جو ہے وہ زخمی نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی ان کو زخمی ہونا چاہیے تھا یا وہ بھی اس آگ میں جلس جانے چاہیے تھے, لیکن یہ غور طلب بات اس لیے کہ کسی سٹاف کو نقصان نہیں پہنچا. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ اس واقعے سے فیڈرل حکومت کی جو نااہلی ہے وہ مزید سامنے آ گئی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت ہے اور عفنان بھائی اب اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مصروف روز آتے ہیں, روز نئے یونٹس بنانے کی بات کرتے ہیں, نئے صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں. اب اسلام آباد سے تو چھوٹا یونٹ نہیں بنے گا. جب اسلام آباد کا یہ حال ہے جو کہ کیپٹل ہے تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا یا باقی چھوٹی یونٹس بنا کے کیسے چلایا جائے گا, یہ غور طلب بات ہے. وزیر صحت جو ہوتا ہے وہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہوتا ہے کیونکہ جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیوالو ہو کے صوبوں کے پاس ہے. مطلب ہر صوبے کا اپنا ہیلتھ منسٹر ہوتا ہے اور صوبائی حکومت ہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیکھتی ہے. جو وفاقی وزیر صحت ہوتا ہے وہ اسلام آباد کی حد تک ہوتا ہے. جب مصطفیٰ کمال صاحب سے اور اس فیڈرل حکومت سے 2 ہاسپٹل ٹھیک نہیں ہو رہے. ایک اور چیز کہ پچھلے 3 سالوں میں فمس کے لیے تقریباً کوئی 3 ارب روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے. اس سال ان کا جو ایلوکیشن فنڈ ہے وہ 6 ارب 84 کروڑ ہے, لیکن پمز میں ہمارے 15 نومولود بچے شہید ہو گئے ہیں. پمز میں انجیوگرافی کی مشین کام نہیں کر رہی, پمز میں الٹرا ساؤنڈ کی مشین کام نہیں کر رہی. جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو دیکھیں اب حکومت بھی کمیٹی کھیل رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے ہیں چند کلومیٹر دور ہے پم سے, لیکن ابھی تک انہوں نے دورہ نہیں کیا. وہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب جب آتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کا جو رویہ تھا صحافیوں کے ساتھ اور ان والدین کے ساتھ تو وہ افسوسناک تھا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ طلال چودھری صاحب بھی منہ چھپاتے پھر رہے تھے. دیکھیں ابھی تک صرف ایک ہیلتھ سیکرٹری کو برطرف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر پھر آپ اس ہیلتھ سیکرٹری کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو وہ 4-5 ڈپارٹمنٹ سے معطل ہو کے یہاں تک پہنچا ہے. اور پھر ہیلتھ جیسے امپورٹنٹ شعبے کا سیکرٹری لگانا یہ سمجھ سے باہر کی کہانی ہے. تو بات بڑی واضح ہے, اگر پاکستان میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا تو اس کے لیے کمیٹی بنا دیں. اب میڈیا اس پہ پچھلے کئی دنوں سے اس پہ شوز بھی ہو رہے ہیں, ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دیا کیونکہ وہ اس کے تمام تر ایپیسوڈ کے وہی مجرم, آپ اس کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو پرائم منسٹر کو اس کا استعفیٰ قبول کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ تو گنگا الٹی بہ رہی ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں نہیں یہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میں آپ کا استعفیٰ قبول نہیں کروں گا. پھر اس کا ایک جو ڈائریکٹر ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. صرف سیکرٹری ہیلتھ کو چینج کرنے سے یہ بات نہیں بنے گی. میڈیا تو 3-4 دن سے اس پہ بات کر رہا ہے, لیکن جب 3-4 دنوں بعد مزید یہ چیز جب سائیڈ لائن ہو جائے گی, کوئی اور ایشو میڈیا کے سامنے آ جائے گا تو یہ کیس دب کے رہ جائے گا جس طرح باقی کیسز ہمیشہ دب کے رہ جاتے ہیں. پاکستان میں ہوتا یہی ہے. عفنان صاحب آپ کی طرف اس لیے میں آؤں گی کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو بار بار سب ریز کر رہے ہیں. وہ یہ ایک تو یہ بتا دیں مصطفیٰ کمال صاحب کے استعفے سے متعلق کیا حقیقت ہے, کیونکہ وہ خود اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کیا واقعتاً وزیر اعظم کو انہوں نے استعفیٰ بھیجا اور وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا, اور ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے سارے سینیریو میں, اور پھر جس طرح سے ہینڈل کیا انہوں نے, جس طرح وہ آئے جب آ کر ساری گفتگو ہوئی اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. یہاں پر سب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود کیوں نہیں پہنچے, انہوں نے کیوں نہیں وزٹ کیا. ہم نے دیکھا کتنے پارلیمان سے ممبر گئے, نیشنل اسمبلی سے, سینٹ سے, وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا ہے. صوبیہ صاحبہ ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ خود یہ کہہ رہی ہیں. یہ سوال وزیر اعظم سے بھی پوچھا جا رہا ہے, آپ کی حکومت سے بھی پوچھا جا رہا ہے. آپ کی حکومت کے انڈر ہاسپٹل ہی کتنے ہیں؟ وفاقی حکومت کے انڈر صرف 2 ہاسپٹل. دیکھیں جو وفاقی حکومت ہے اس کے انڈر 2 ہاسپٹلز ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کیئر ہے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان وہ بھی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے لیے پرائم منسٹرز ہیلتھ پروگرام ہے. تو جہاں تک بات ہے اس کی کہ وزیر اعظم صاحب کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, تو دیکھیں وہاں پہ جو ہے ہماری پوری لیڈرشپ گئی ہے, وہاں پہ ہیلتھ منسٹر گئے ہیں, وہاں پہ باقی تمام لوگ جو
سینئر لوگ تھے وہ گئے ہیں. تو وہاں پہ جانا جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیڈرل سیکرٹری کو ڈسمس کر دیا ہے اس کے اوپر, اور مزید وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس کا رزلٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. آج فلور آف دا ہاؤس پہ خود ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ وہ اس کا رزلٹ آج رات نہیں صبح تک آ جائے گا. تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ پھر ہم اس کے مطابق پھر معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. یہ جو ہیلتھ سیکرٹری کو ڈسمس کیا گیا ہے انہیں کس بنیاد پہ ڈسمس کیا گیا ہے؟ کیونکہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہے وہ ہیلتھ سیکرٹری ہے نا منسٹری کے. دوسری بات جو ہے دیکھیں, یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ سب لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کچھ سالوں پہلے بائی دس لاجک, عدنان صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, بائی دس لاجک میری گزارش جو پیمز کے جو سربراہ ہیں جو ای ڈی ہیں میری گزارش تو زیادہ ذمہ دار تو پھر وہ ہے اگر اسی لاجک کو اپلائی کرتے جائیں ہم. میری گزارش تو آپ پوری سن لیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 4 بچے وہاں پہ شہید ہوئے تھے اس کے اوپر بھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا جو ہم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں. اور جہاں تک بات ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کی یا کوئی اور جو بھی لوگ ہیں اس چین کے اندر, وہ تمام لوگ جو ہیں اگر انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی اور جو ذمہ دار ہوئے اور ان کو جو ہے وہ ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور ایک رپورٹ نہیں آئے گی. اب آج جو ہے وہ یہ بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنے گی نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی, اور وہ بھی اس کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ممبرز ہوں گے سینئر, اور وہ بھی اپنی انویسٹیگیشن کرے گی. تو یہ دونوں انویسٹیگیشن ہو جائیں گی اور سامنے آ جائے گا معاملہ, اور ہم کسی کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے. ہمیں اسپیکولیشن میں بات نہیں کرنی چاہیے. ہم نے آلریڈی ایک فیڈرل سیکرٹری کو ڈسمس کیا ہوا ہے اور باقی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ اس کی جو ہے وہ اپڈیٹ لے رہے ہیں. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب کے استعفے سے متعلق بھی بتا دیں, آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ دیکھیں یہ جو ہے ظاہر ہے میں دیکھیں یہ ظاہر ہے یہ بٹوین مصطفیٰ کمال صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر ہے, ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے. تو میں ظاہر ہے اس کے اندر مزید اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے نہ اس کی تردید کی ہے نہ اس کی تصدیق کی ہے, تو میں بھی پھر اسی پہ ہی رہوں گا. کمال ہے. ویسے میرے لیے بڑی باعث حیرت ہے دونوں بیانات, خاص طور پہ جب مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا. ڈاکٹر شازیہ, کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ رات 12 بجے کا آپ یہ ٹائم دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی اس بات پہ آپ یقین رکھیں کہ پرومپٹ ایکشن ہوگا, ذمہ داروں کا تعین ہوگا. آپ کے خیال میں واقعتاً ایسا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو اتنا اعتماد ہے یہ تمام تر کمیٹیز جو بنائی گئی ہیں ان پر؟ صدف, اعتماد کی بات اگر کریں تو کل جب ہم نے وزٹ کیا تھا تو ہم اس میں ہی غیر مطمئن تھے, کوئی بھی مطمئن نہیں تھا, کیونکہ اس میں جو ہمیں اسٹیٹمنٹ دی گئی وہ بہت انسیٹسفیکٹری تھی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو شفیع جان صاحب نے بجٹ کی بات کی ہے, میں بتا دوں کہ پیمز کو پچھلے صرف 3 سالوں میں 22 ارب روپے بجٹ ملا ہے, اور اگر اس بجٹ کو صرف ایم سی ایچ سی کے لیے 1 کروڑ اور میرے خیال میں کتنے لاکھ روپے, شاید 50 لاکھ روپے ہیں یا 60 لاکھ روپے ہیں, وہ بجٹ صرف ایم سی ایچ سی کے لیے مختص ہے کہ اس کو دیا جائے گا اور وہاں پہ امپرومنٹ لائی جائے گی. میں سمجھتی ہوں اگر فیڈرل سیکرٹری کے ہٹانے سے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں تو ان کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. سب سے پہلے تو ای ڈی پیمز کو وہاں سے جانا چاہیے کیونکہ بہت دور نہیں جا سکتے. تو ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ 6 جولائی کو نرسنگ ہاسٹل میں اسی طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ لیکن ٹائملی وہ ریسکیو ہو جاتے ہیں تو وہ چیز رک جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ میں ایک سب کمیٹی بنی تھی جو اسلام آباد ریگولیٹنگ اتھارٹی, ہیلتھ کیئر ریگولیٹنگ اتھارٹی پہ بنی گئی تھی وہ سب کمیٹی, اور اس کی رپورٹ جو ہے ہم نے 2025 میں منسٹری میں سبمٹ کرائی تھی, کیونکہ اکارڈنگ ٹو اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹنگ اتھارٹی کے ڈیٹا اور جو منسٹری آف ہیلتھ کے ڈیٹا سے ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے کہ 2000 سے زیادہ ہاسپٹل صرف اسلام آباد کے ریڈیس میں ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز, اور اس تقریباً 200 سے زیادہ پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں جو اسلام آباد میں ہیں. اور اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹنگ اتھارٹی کا کام یہ ہے کہ وہ ان کی انسپیکشن کریں گی, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل ہوں, ان کی سب کی انسپیکشنز ہوگی, ٹیکنیکل چیکنگ ہوگی اور اس کے بعد ان کو لائسنس دیا جائے گا. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی
کہ یہ ہمارے جو 2000 ہاسپٹل ہیں اور 200 جو یہ فگر اینڈ فیکٹس جو ہے ہمیں منسٹری آف ہیلتھ اور IHRA کی طرف سے ہی دیے گئے تھے، اور میں نے بارہا یہ چیزیں بتائی تھیں، فلور آف دا ہاؤس یہ کوشچن ریز کیے تھے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی جواب ہمیں نہیں ملا. تو یہ ان میں سے کسی ایک ہاسپٹل، کسی ایک لیبارٹری کے پاس لائسنس نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ساری انکشافات ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب حکمران ہیں، یا اگر میں سینیٹرز کی بات کر لوں، ممبر قومی اسمبلی کی جو ممبرز ہیں ان کی بات کر لوں، سرکاری اسپتالوں میں کون، مجھے نہیں، اگر مجھے بتا دیں آپ تینوں میں سے کہ کون جا کر وہاں سے علاج کرواتا ہے. اگر ہمارے حکمران یہاں سے علاج پریفر کروانے لگیں تو یہاں انتظامات بہت بہتر ہو جائیں. اور اب یہ جو پبلک یہاں پر آتی ہے نا، وہ آتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے، ورنہ لوگ پیسہ خرچ کر کے پرائیویٹ کو پریفر کرتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل جانا. المیہ یہ ہے. تو عوام کے جب ٹیکس دیتا ہے تو اس کا پیسہ بھی صحیح جگہ لگنا چاہیے. یہ بہت سارے ہمارے سوال ہیں. صوبیہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن شفیع جان سے بھی بہت سوال پوچھوں گی کہ بھائی آپ لوگ اپوزیشن ہیں، یہ اصل ایشوز ہیں. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ آئیں قائمہ کمیٹی میں آپ رول پلے کریں، اپوزیشن ہیڈ کریں، ان کمیٹیوں کی صدارت کریں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچا جائے. تو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں؟ اس پر بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. شفیع جان، خود آپ کی پارٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کو سینٹ میں یہ دیا جائے معاملہ کہ ہم پھر دیکھیں کس طرح یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں. تو آپ لوگ ان کمیٹیوں کا حصہ بننے کو اور پھر اس تحقیقات کا حصہ بننے کو تیار ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے بالکل ہم اس تحقیقات کا حصہ بننے کو تیار ہے، کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے اور پورے پاکستان کی گورننس کے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے. عفنان صاحب نے ایک دعویٰ کیا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو جس ہاسپٹل کا انہوں نے ذکر کیا کل اسی ہاسپٹل کے ترجمان کا بیان بھی آ چکا ہے. تو عفنان صاحب کو وہ ذرا دیکھ لیں یا میں ان کو فارورڈ کر لیتا ہوں. جو انہوں نے دعویٰ کیا تو میں اس کی تردید کرتا ہوں. دیکھیں صدف، بات بڑی واضح ہے کہ اس پمس کے پہلے قصیدے پڑے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل لایا جائے، تو اسی حکومت نے اس فیصلے کے ساتھ کھلواڑ کیا اور عمران خان صاحب کو یہ پمز لے کے آئے. اور پمز میں الشفا کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا، اور پمز میں انجیوگرافی کی مشین خراب تھی. پمز میں آج پلوشا، سینیٹر پلوشا جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے کو بھیجا گیا وہاں پہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے، تو پمز کے بلڈ پریشر کے جو 7 مشینوں کے بعد کسی ایک مشین نے کام کیا اور ان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہمارے رہنما شاہد خٹک صاحب وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ ایک موصوف آتے ہیں اور وہ ایک الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جو ہے شاہد صاحب کو پکڑاتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی میری جو وائف تھی وہ حاملہ تھی اور ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ٹائم پورا ہے تو آپ کا آپریشن جو ہے وہ فلانے دن ہوگا. جب آپریشن ہوا تو ان کا حمل ضائع ہو گیا کیونکہ ٹائم جو تھا ابھی پورا نہیں ہوا تھا. تو یہ وہ کارستانیہ ہے جو پمز کی ہے. پھر اس پمز میں عمران خان صاحب کو لانا جو 90% لوگوں کا لیڈر ہے، پھر جس طریقے سے ان کو لایا گیا ٹارچ کی روشنی میں، ڈاکٹر فیصل کو نہیں چھوڑا گیا، تو اب تو یہ بہت سارے سوالات جنم لے رہی ہیں. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ کمیٹی کھیلنے سے بات نہیں بنے گی جب تک اس کی رپورٹ نہیں آتی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں یہ اب دیکھنے کی چیزیں ہیں. اور ایک فیڈرل گورنمنٹ جو کہ ایک نااہل حکومت ہے، جس سے 2 ہاسپٹل نہیں چل رہے، جس کا فنڈ پچھلی 3 سالوں میں 22 ارب روپے دے چکی ہے، اس سال 6 ارب 84 کروڑ اس ہاسپٹل کا فنڈ ہے. وہ وزیر صحت جو چھوٹی یونٹ کی بات کرتا ہے وہ کس کے کہنے پہ کرتا ہے، یہ اسکرپٹ کون ان کو پکڑاتا ہے وہ سب کو پتا ہے. اس سے صرف 2 ہسپتال نہیں چل پا رہے. اور پھر کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دینا، پھر گوادر کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دینا، سابقہ فاٹا کو دوبارہ فیڈرل ٹیریٹری قرار دینا، اور اسی اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے اس کی جیوگرافک جو ہے اس کو بڑھانے کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ کیسے ممکن ہوگا جب ایک فیڈرل ٹیریٹری اسلام آباد ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا تو یہ چھوٹی یونٹس اور دیگر فیڈرل ٹیریٹری کیسے مینیج ہوں گے. تو بہت سارے سوالات جو پمز کا حادثہ ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب کیونکہ آپ کی ظاہر حکومت ہے، جواب دے بھی آپ ہی لوگ ہیں، اس لیے سوال پوچھے جا رہے ہیں. اگر ہم بجٹ دیکھیں تو وہ بھی ایک بڑا ہیفٹی اماؤنٹ ہے، 22 ارب 3 سالوں میں. اس کے بعد یہاں پر آپ عقوبت خانہ کہہ رہی تھی سینیٹر پلوشا صاحبہ سے، حکمران ہمارے سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں کراتے ہیں. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ جب کمیٹی کی رپورٹ آئے گی، جب وزیر اعظم اس پر ایکشن لیں گے تو کن کا تعین ہوگا. یہ جو ساری غفلت کی پہلے سے نشاندہی ہو رہی تھی، اسی وقت ایکشن لیا جاتا تو آج یہ سانحہ نہ ہوتا.
اور اگر خدا آگ تو کہیں بھی لگ سکتی ہے لیکن اس طرح کی انسانی جانوں کا اس طرح ضیاع نہ ہوتا. تو یہ جو وقت ہوتا ہے جب وقت پہ ایکشن لینا ہوتا ہے, ان چیزوں کے آڈٹ کیوں نہیں ہوتے کہ پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے آپ کی پارٹی سے کس نے کب یہاں پر وزٹ کیا, یا مجھے یہی بتا دیں کہ کب ان 10 ارب کا جو دیے جا رہے ہیں سال سے 22 ارب ہو گئے 3 سال سے, ان کا آڈٹ کب ہوا؟ میں نے تو دیکھیں کچھ عرصہ پہلے وزٹ کیا تھا, چند مہینے پہلے پمس کو, تو مجھے پتہ ہے اس کا ہاسپٹل کا, میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ اس کو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر امپرومنٹس کی بہت زیادہ گنجائش ہے, اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں جو کہ ہونے چاہیے. شفیع جان صاحب نے فرمایا کہ جی جس طرح کی بات کی جا رہی ہے اس کوئی بات نہیں ہے. میں یہ آپ کو دا نیوز کی پڑھ دیتا ہوں. آکسیجن نان اویلیبلٹی 4 چلڈرن ڈائی ان لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل 17 جنوری 2018 ان کی حکومت تھی. تو یہ اور کسی نے استعفیٰ نہیں دیا, نہ ہیلتھ منسٹر نے استعفیٰ دیا اللہ کے فضل سے, نہ ای ڈی نے استعفیٰ دیا, نہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کوئی انکوائری کنڈکٹ کی, اور سارا کچھ اس کو انڈر دا کارپیٹ کر کے ختم کر دیا. اب دیکھیں بات یہ ہے, میں نے آپ کو بھیج بھی دیا, آپ کو اپنے واٹس ایپ پہ چیک کریں, آپ کو میں نے بھیجا. افنان صاحب میں آپ کو وہ لنک بھیج رہا ہوں جو کل ان کے ترجمان کی ایک ویڈیو ہے, وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں, میں آپ کا چیک کر لیتا ہوں. میں وہ بالکل دیکھ لیتا ہوں, اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور اس کے اوپر بالکل ایک انکوائری ہو رہی ہے. اور آلریڈی میں نے جیسے بتایا کہ ہیلتھ سیکٹری کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا پرائم منسٹر نے, جو کہ سب سے سینئر آفیسر ہوتا ہے منسٹری کے اندر. تو یہ اس کے اوپر اور بھی جو لوگ انوالو ہوں گے اس چین کے اندر, وہ ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ماضی میں بھی ہم نے ایکشن لیا ہے, ہم آگے بھی ایکشن لیں گے. اور دیکھیں مسلم لیگ نون نے تو جو ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر پاکستان میں بنایا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. آپ جا کے بھی لاہور میں 1000 بیڈ کا نواز شریف ہاسپٹل بنا ہے, وہ آپ جا کے دیکھیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. آپ وہاں پہ جا کے جو گنگا رام ہاسپٹل ہے اس کو دیکھ لیں, میو ہاسپٹل کو دیکھ لیں, اور بہت سے. تو یہاں پہ بالکل اسلام آباد میں ایک یہ ایشو ہے, اس کو جو ہے وہ ہم ریزالو کرنا پڑے گا, کیونکہ خالی یہ نہیں کہ پمس کے حالات برے ہیں, پولی کلینک کے حالات پمس سے بھی زیادہ برے ہیں. تو یہ دو ہاسپٹل جو ہے یہ اس کی وجہ سے بڑی پور ریفلیکشن ہوتی ہے. سسٹم کولیپس کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر سسٹم کولیپس کا کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ پبلک بنتی ہے, عوام بنتے ہیں, وہ ٹیکس پیئر بنتا ہے, وہ غریب بنتا ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے علاج افورڈ نہیں کر سکتا, وہی یہاں پر آتا ہے. پھر انہیں کے بچے 14 بچے اس طرح جھلس کے مر جاتے ہیں, جن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ٹاکسک اسموک انہیل کرنے سے وہ گئے یا وہ واقعتاً جھلس گئے. آج تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی شناخت کس طرح ہوئی, نیم بینڈ سے ہوئی, یا ان کی باڈی کتنی جھلسی تھی, ڈی این اے ان کا ہوا کہ نہیں ہوا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ہے. تو پھر سسٹم کولیپس ہونے کی باتیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہی سسٹم ہر جگہ ہے. کہیں گل پلازا کا سانحہ ہو جاتا ہے, کہیں پر یہ سانحہ ہو جاتا ہے, کہیں پر آپ جو کے پی والی مثال دے رہے ہیں اس طرح کے سانحے ہو جاتے ہیں. اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پھر سسٹم کام نہیں کرتا. دیکھیں سسٹم کولیپس اس لیے نہیں کیا, دیکھیں سسٹم کولیپس جو ہے وہ ایک مطلب کہ ایک بڑی انفیئر جنرلائزیشن آپ کر رہی ہیں, جس نے بھی پہلے آپ سے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیمز میں ہزاروں لوگوں کا روزانہ علاج ہوتا ہے, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کو ہر مہینے وزٹ کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اچھا واقعہ ہے, اس کو کسی صورت بھی ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے, لیکن باقی تمام لوگوں کو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں, فری سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہیلتھ کیئر جو کارڈ ہے اس کو لانچ پاکستان کا جو ہے وہ لانچ کیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے 2015 میں. اس کے بعد پنجاب میں اس وقت پورا کا پورا ہیلتھ کیئر کا زبردست قسم کا سسٹم ہے. پورے پنجاب میں چھوٹے اضلاع میں بھی ہاسپٹلز بن رہے ہیں, ہیلتھ کیئر یونٹس بن رہے ہیں. تو یہ آپ ایک چیز کو لے کے اس کو جنرلائز کر دینا, ہر چیز سسٹم مینٹیننس بھی مانگتا ہے نا. سسٹم یہ نہیں کہ ون ٹائم جو آپ نے کوئی لانچنگ کی ہو اس کی ہم جو ہے اس کو اپنی اچیومنٹ بتاتے رہیں. ڈاکٹر شازیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پھر ڈیبیٹ اب جب ہو رہی ہے, ایک طرف تو یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھائی جب آپ سے 2 ہاسپٹل نہیں سنبھالے جا رہے تو آپ کیا نئے یونٹ بنانے کی بات کریں. دوسری طرف یہی سسٹم ہے جس کے کولیپس ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, جس کے ناکارہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ اس طرح سے سرو نہیں کیا جا رہا عوام کو جیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں صدف, میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اتنے کمپیٹنٹ ہیں, اتنے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں, تو آپ بالکل نئے یونٹس بنانے کے لیے آ جائیں آگے. لیکن
صحیح بات کی ہے شفیع اللہ جان صاحب نے کہ دیکھیں یہاں پہ صرف اسلام آباد میں 16 BHUs ہیں اور 2 ہمارے پاس ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں اور 1 سیکنڈری کیئر ہاسپٹل ہیں. ان کے حالات اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جا سکیں. 2 مہینے پہلے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں منسٹر صاحب سے کہ پولی کلینک اور پیمس کے حالات صحیح نہیں ہیں, آپ وزٹ کر لیں, وہاں پہ حالات دیکھ لیجئے تاکہ وہاں پہ جو پیشنٹس کی شکایات ہیں, جو ان کو فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں, تو کسی طرح سے آپ ان کو ریلیف دلوا دیجئے. یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے اور یہ 2 مہینے کے بعد یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اس انسیڈنٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کسی لسانیت کی بیس پہ پالیٹکس نہیں کریں گے, ہم اس انسیڈنٹ کو پالیٹیسائز نہیں کریں گے, نہ ہی ہم لاشوں کے اوپر کوئی سیاست کرتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جو انکوائری ہے وہ کروائیں, جو نیگلیجنسی جن کی طرف سے ہوئی ہے کرمنل نیگلیجنسی ان کو آپ پنش کریں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آن ریکارڈ یہ بات ہے جو اسٹیٹمنٹ منسٹر صاحب نے ہیلتھ منسٹر صاحب نے دی ہے کہ جب مجھے ہیلتھ منسٹری سونپی گئی تھی تو مجھے سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ED پیمس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ بات آن ریکارڈ ہے اور بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب آنا ضروری ہے. لیٹس سی, آج بھی یہ ٹائم دیا جا رہا ہے, شام تک کا ٹائم تھا, 12 بجے تک کا ٹائم دیا جا رہا ہے. ہمیں کیا معلوم پتہ چلتا ہے, کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں, دیکھیں گے. 12 بجے تک کا سب ویٹ کر رہے ہیں. لیٹس سی کہ اس کی بات کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ عفنان صاحب, شفیع اللہ جان صاحب, ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحب کا بہت شکریہ. یہاں پر میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بات کریں گے 28 فروری 2026 کو امریکہ ایران جنگ شروع ہوئی تھی اور آج 28 اگست 2026, 6 ماہ ہو گئے. یاد ہوگا آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تو بڑا یقین تھا کہ ایران کی جو اس وقت گورنمنٹ تھی وہ اتنی ان پاپولر ہے کہ فوراً سے رجیم چینج ہو جائے گی اور بالکل وہاں پر سسٹم چینج ہو جائے گا. لیکن یہ کرتے بلکہ انہوں نے کچھ ہفتوں کی بات کہی تھی. اب یہ بات کچھ ہفتوں سے ہوتے ہوتے مہینوں میں گزر گئی ہے اور اس کے لیے کوئی وقت بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تعین نہیں ہو رہا. بیچ میں بہت کچھ ہوا, سیز فائر ہوا, پھر مذاکرات کے دور چلے, اس کے بعد پھر ایک ہم ڈیڈ لاک دیکھ رہے ہیں. سوال یہاں پر یہ کہ کیا حاصل کیا امریکہ نے اس سب ایڈونچر سے, اسرائیل نے کیا حاصل کر لیا. اسرائیل کا جو نقصان ہوا وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی, لیکن امریکہ جو کہ سپر پاور مانا جاتا ہے اس معیشت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو نہ وہ ایرانی حکومت کا خاتمہ کر سکے, نہ جوہری پروگرام کا بالکل طور پہ اس کو ریپ اپ کر سکے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, ابھی تک اس پہ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے. 18 امریکی فوجی ہلاک ہوتے ہیں, 750 سے زائد زخمی ہوتے ہیں. اور اگر میں نقصان کی بات کروں جنگی اخراجات کی, 37.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. کتنے حملے ہو گئے ہیں, اس کے باوجود جو گزرگاہ ہے وہ کلیئر نہیں کرا سکا امریکہ. اب کیا ڈیٹرنس کس طریقے سے مزید امریکہ رکھے گا, یہ سوال ہے. نقصان تو ایران کا بھی بہت ہوا ہے, لیکن ایران پر تو آلریڈی بہت سارے سینکشنز تھے اور اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا اور معاملہ یہاں تک آ گیا کہ ہفتوں کی کہانی اب 6 مہینے گزر گئے ہیں, کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے. تو میں اسی سے آغاز کر لیتی ہوں. ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے مجھے جوائن, تھینک یو سو مچ خالد صاحب جوائن کرنے کے. سر مجھے ذرا سے بتائیے گا 6 مہینوں میں اگر ہم یہ احاطہ کرنا چاہیں کہ کیا حاصل کیا ایران نے, کیا حاصل کیا بالخصوص امریکہ نے, کیونکہ امریکہ نے ہی اس جنگ کو شروع کیا تھا. اسرائیل کے کہنے پہ یا جو بھی سارا سینیریو بنا وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے, آپ سے بہتر کون واقف ہوگا. حاصل کیا ہوا؟ جی بہت شکریہ صدر صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے جب بھی اس طرح کی کوئی بھی جنگ دنیا میں لڑی جاتی ہے اس کے ملٹری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور ملٹری آبجیکٹیوز ہمیشہ ریئلزم پہ بیس کر کے ہوتے ہیں. آپ ریئلسٹکلی اپنا اندازہ لگاتے ہیں, دشمن کا صلاحیت کا اندازہ لگاتے ہیں اور پھر نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیا ملٹری آبجیکٹیو حاصل کر سکے. امریکہ کی پاور بہت زیادہ تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں. جو انڈر ایسٹیمیٹ کی چیزیں میں کوئکلی بتا دیتا ہوں. میری نظر میں یہ تھا کہ امریکہ نے اپنی مائٹ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا, اس میں ایڈ کر لیں ایروگینس کا ایلیمنٹ.
یعنی ان میں بہت زیادہ ایک وہ تھا، تکبر بھی تھا کہ ہمیں بہت بڑی ملٹری ہے. اس میں آج بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی ملٹری ہے. جو انڈر ایسٹیمیٹ کیا دو چیزوں پہ انہوں نے ایران کا کیا. ایک انہوں نے ایران کی ریزیلینس کو کمپرومائز سمجھا کہ ہو جائے گی جلدی، اور دوسرا انہوں نے جیوگرافی کو نہیں پڑھا. یعنی جو ٹیرین ہے ایران کو وہ بہت مدد کی اس نے. ظاہر ہے ہائیڈنگ میں ان کے ٹنلز ہیں، راکی ماؤنٹینز ہیں، اور وہاں پہ ان کی ہائیڈنگ پلیسز انفراسٹرکچر پہلے سے انہوں نے بنا رکھے تھے، اور آج کے نہیں بنا رکھے، تقریباً 15-20 سال سے بنا دے. اب جب آپ اٹیک کر دیتے ہیں تو آپ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے آپ کے دشمن کے ری ایکشن پر. یعنی وہ آپ کے ڈیسیژن میکنگ لوپ میں شامل ہو جاتا ہے. اگر آپ کی اتنی ملٹری اسٹرانگ ہو کہ آپ کوئکلی رزلٹ لے سکیں، جو یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ چند گھنٹوں یا چند دنوں میں ہو جائیں گے. میں ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے بات کو سپورٹ کرنے کے لیے. دیکھیے جو پچھلے سال جنگ ہوئی تھی جون 2025 میں 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اور اسٹیٹ آف ہورمز ایران نے بند نہیں کیا تھا، صرف تھریٹ کیا تھا. میری ریسرچ کے مطابق نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہا کہ 12 دن کی اگر جنگ میں اس نے بند نہیں کیا، اسٹیٹ آف ہورمز نہیں کر سکا ایران، تو اس دفعہ تو ہم نے 12 دن سے پہلے رجیم چینج کر دینی ہے، تو اسٹیٹ آف ہورمز تک تو بات ہی نہیں آئے گی. تو اب آپ دیکھیں ریسٹ از ہسٹری کے اسٹیٹ آف ہورمز پر بات آئی نہیں، اسٹیٹ آف ہورمز پر ہی بات شروع ہوئی. آج اسٹیٹ آف ہورمز ہی ایک وار ٹرافی کے طور پر سامنے آ گیا ہوا ہے. تو یہ آج میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا عام طور پہ جو جنگ لڑنے والے ممالک یا ان کے کمانڈر یا لیڈر ہوتے ہیں ان کا ایک ہی ری ایکشن ڈلما ہوتا ہے، یعنی جنگ میں پرفارمنس کیسی ہے، آپ نے کس طرح جیت سکیں گے. نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دو ڈیلیماز ہیں. ایک جنگ کی صورت میں ان کا اسٹاک پائل ڈپلیٹ ہوا، اور ایک ان کو آپٹیکلی یا پرسیپشن کا بہت خطرناک سامنا ہے کہ ان کی پرسیپشن یہ بن گئی ہے کہ امریکہ کی وہ مت ٹوٹ گئی ہے جو وینزویلا پہ قائم ہوئی تھی. امریکہ کی وہ مت ٹوٹ گئی ہے کہ وہ سپر پاور ہے جس نے صدام حسین کو تقریباً مشکل سے 40 دن کے اندر سارا کیپچر کر کے انہیلیٹ کر کے اوبلیٹریٹ کرتے صدام حسین کو کلیئر اپ کر دیا تھا. تو وہ مس فائر ہوئی ہے. میرا خیال ہے نیو فاؤنڈ ریئلزم کی طرف امریکہ کو جانا پڑے گا. اب انہوں نے کمپرومائز کرنا ہے. آج جتنا رہ گیا گریس اس کو سمیٹ لیں، یا شاید اس سے بھی ڈاؤن دا ہل جا کر اس کو سمیٹیں گے. اور ابھی جو ہم آگے کے حالات دیکھ رہے ہیں، اکنامک فیوری کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بھی اندیا دیتے ہیں کہ وہ بینکوں پر معذرت چاہتی ہوں پابندی لگا دیں گے. امریکہ ایران سے تیل خریدنا چین کے لیے مہنگا ہو جائے گا، اور ظاہر ہے جو یہ والی کنٹریز ہیں، جاپان، چین، چائنا ہو گیا، یہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہے ابنائے ہرمز کے تھرو تیل کی سپلائی، اور ایران سے جو تیل کی سپلائی ہے. آپ کے خیال میں اب کیا چائنا کوئی ایسا رول پلے کرے گا، دباؤ ڈالے گا دونوں جانب، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے ایران ہو، کہ بھائی دوبارہ سے آئیں ڈائیلاگ کی ٹیبل پر بیٹھیں؟ جی دیکھیے، چائنا کا رول تو ہمارے ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیک اوور کیا تھا پریزیڈنسی سیکنڈ ٹرم میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بڑے سخت ٹیرف اناؤنس کیے تھے چائنا کے اگینسٹ، کہ چائنا اتنا دے گا، اس نے بڑا ہمارے سے لیوریج لے لیا ہے، بڑے اکنامک بینیفٹ لے لیے. وہ واپس لینے پڑے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور وجہ یہ تھی کہ امریکن اکانومی چائنیز پروڈکٹ پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور جب چائنا نے یہ کاؤنٹر کلیم کیا کہ ہم ٹیرف اس سے بھی بڑھا دیں گے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پل بیک کرنا پڑا. چلے وہ تو اکنامک ہو گئی. ایک ملٹری ہارڈ ویئر کے لیے اس وقت چائنا کی سپلائی یا ایگریمنٹ سے امریکہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ ہے ریئر ارتھ منرلز. اب کہنے کو یہ بڑا سمپل لفظ ہے، ریئر ارتھ منرل کا 60% دنیا میں جو سٹاک ہے وہ چائنا کے پاس ہے. 90% دنیا کی جو پروسیسنگ ریئر ارتھ منرل کی کرتا ہے وہ چین کرتا ہے. اب چین ریئر ارتھ منرل کا کیسے ٹویسٹ کر سکتا ہے امریکن کو اس پہ؟ وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ جتنا سٹاک فائل امریکہ کا ڈپلیٹ ہوا ہے ابھی، جو 35 سے 45% کے درمیان رہ گئے ہیں، ٹوما ہاک ہیں، کروز میزائل ہیں، بیلسٹک ہیں، سارے کے سارے، اور ایئر ڈیفنس ویپن خاص طور پر پیٹریاٹ جو ہیں، وہ اتنے لو ہو گئے ہیں کہ ان سب کے اندر ریئر ارتھ منرل یوز ہوتے ہیں مٹیریل، ان کی نیویگیشن گائیڈنس اور دوسری چیز مینوفیکچرنگ کے اندر. تو اگر یہ امریکہ کو وہ نہ دے چین، اور ٹیرف بہت ہیوی لگا دے، تو امریکہ کی جو ڈیٹرنس کمپرومائز پہلے ہی ہوئی ہے سٹاک فائل کی وجہ سے، اگینسٹ یوکرین کی مدد نہیں کر پا رہے، چائنا کو ڈیٹر نہیں کر پائیں گے تائیوان کے موضوع پر، اسرائیل کے مس ایڈوینچرز کو نہیں ٹیک کر پائیں گے، تو ایک اور زیادہ خلا پیدا ہو جائے گا امریکن کی ڈیٹرنس پر. اور آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو امریکن کمپنیاں ہیں، میں ایک ریسرچ کر رہا تھا، اس کے مطابق انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکن فوج کو کہا ہے کہ ہم 2029 سے لے کر 2031 تک آپ کا آرمامنٹ کا بیک لاگ کور کریں گے جو آپ نے ڈپلیٹ کیا ہے. دیٹ مینس 5 to 6 years from now. اگر 5 سے 6 سال کے درمیان پچھلا سٹاک فائل فل ہونا ہے تو اس کے لیے ریئر ارتھ منرل جو چائنا سے جانے ہیں وہ سپلائی بڑی ضروری ہے. اور اگر وہ ہیمپر ہو جاتے ہیں تو اتنی ہی کیپیبلٹی کمپرومائز رہے گی اتنے عرصے تک امریکہ کی، اگر چائنا نے ایسا کر دیا. تو خالد صاحب وقت میرے پاس کم ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں اب کیا یہ یوکرین کی طرز پہ معاملہ جا رہا ہے، یوکرین وار کی طرز پہ جا رہا ہے، اتنا پرولونگڈ ہوتا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے فیڈ اوے ہو جائے گا اسی طریقے سے
دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر سٹینڈ کریں گے؟ میرا خیال ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اکنامک سینکشن کیے ہیں یہ ریورس کیے ہیں، دی ادر وے راؤنڈ کیا ہے. پہلے اکنامک دنیا میں لگائی جاتی ہیں تاکہ کرپل کیا جا سکے، ول ٹو فائٹ کی جا سکے، لوگوں کی ہارڈ شپ پیدا کی جا سکے. اب انہوں نے جب جنگ لڑ کے ملٹری آبجیکٹو نہیں حاصل کیے، جنگ تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے اکنامک ہوتے ہیں. اب کلوزنگ کی طرف میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ میں ویریفائیبل وار اسٹریٹجی اب نہ کروں. جب وہ ڈسٹروائے کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اسٹیٹ آف ہارموز کرتے ہیں تو وہ تو میئریبل ہے، کھلی کہ نہیں کھلی اسٹیٹ آف. اب میرا خیال ہے انہوں نے یہ پرولونگ کیا ہے تاکہ وہ اپنا ٹائم بائی کر سکیں اور الیکشن تک لوگوں کو یہ کہتے رہیں کہ میں بہت زیادہ سکویز کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب، آپ نے بڑے سے زیادہ چیزوں کو سمرائز کر دیا اور ہمیں آئیڈیا ہوا کہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ اپنے اسٹاک پائل کے لیے چائنا سے جو ریئر منرلز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.